नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, खबरों का सवाल जहाँ तक है, आप देखेंगे कि जहाँ तक मजलूमीन का सवाल है, जहाँ तक बेकसूर लोगों का सवाल है, तो इस मामले में आज सारी दुनिया में अगर कोई मजलूम है और सारी दुनिया में कोई बेकसूर है और सारी दुनिया में इसराइल के जुल्म का अगर सबसे ज़्यादा कोई शिकार है तो फ़लस्तीनी है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर रोज़ इसराइल जानबूझकर कम से कम 100 फ़लस्तीनियों को शहीद करता जा रहा है। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि पिछले 48 घंटों के दौरान आप अंदाज़ा कीजिए कि इसराइली हमलों में कम अज़ कम 300 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, 580 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। और उसके बावजूद आप देखेंगे कि अमरीकी सदर हो या फिर उनके इत्तेहादी हो, तमाम के तमाम इसराइल की तायद व हिमायत कर रहे हैं। हालांकि इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्ल आम कर रहा है, उनकी नस्ली तदहीर कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी जैसे जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, लेकिन दुनिया बेबसी का शिकार दिखाई देती है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जिस अंदाज में इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटों में उसने 118 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मैं तो उसे मौत नहीं कहूँगा, क्योंकि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं। और हम फ़लस्तीनियों को सलाम करेंगे कि वो अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, बैतुल मक़दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अर्ज़ मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और आप ये भी देखेंगे कि बच्चा बच्चा वहाँ जज्बे जिहाद, वो जज्बे शहादत से सरशार है। तो बहरहाल एक खबर ये भी आ रही है इसराइल से कि यहूदी आबादकारों ने मशरिक़ी यरूशलेम में बैतुल मक़दस के कंपाउंड में ज़बरदस्ती दाखिल होकर बहुत ही गंदी ज़बानें इस्तेमाल की है। और उनके कदम भी अगर वहाँ पड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो गंदे कदम भी उस पाक और मुक़द्दस बैतुल मक़दस की तौहीन के मुतरादिफ है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अब इसराइल ने ये तरीक़ा इख्तियार किया है और ख़ुद ट्रंप ने यह कहा है कि इसराइल जंगबंदी पर राज़ी हो गया है, 60 दिन की जंगबंदी पर। और आप देखेंगे कि 60 दिन की जो जंगबंदी पर राज़ी हुआ है उसके बावजूद वो हर रोज़ 100 से ज़ायद या 100 के करीब फ़लस्तीनियों को जाम शहादत नोश करवा रहा है। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि आज कम से कम 33 लोग ऐसे हैं सिद्दीक साहब जो खाने के लिए, यानी खाना जमा करने के लिए या खाना हासिल करने के लिए या खुराक हासिल करने के लिए पहुंचे थे। और अब उसने उन 33 को भी यानी मौत के घाट उतार दिया। जी बिल्कुल रह साहब, ये एक तो चीज़ ये है कि आपको तो मालूम है, ये तो अंधाधुन जो है ना तायद है इसराइल को, जो अमेरिका की ट्रम्प की तायद है। और दूसरी जानिब इसको ईरान की जानिब से जो मुँह की खानी पड़ी उसका भी ये बदला निकाला, अगर मैं कहूँ तो सही बोले आप, क्योंकि देखा कि वहाँ पे तो वो जो है ना सही तरीके से अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पाया और बुरी तरीके से जो है ना जूते खाया। तो उसका बदला जो है ना ये जो है ना निहत्ते जो मासूम फ़लस्तीनी उन पे निकाल रहा है जो है ना। और ये मजाक है, ये जो जंगबंदी की बात है ये मजाक है, जंगबंदी ऐसी नहीं होती है जो है ना। और दूसरी ये कि सारे आलम की जो खामोशी है, यानी मुजरिमाना खामोशी और खाली जो है ना, और जितने मुस्लिम कंट्रीज बयान सिर्फ शदीद मजम्मती बयान से हट के कोई इनके तरफ से कोई स्टेप नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, ना कोई इजलास बुला के जो है ना बैठ के जो है ना निशिस्तन गुफ्तन खुर्दन बर्खास्तन ये मामला चलता है। और ये हमेशा से चलता रहा। जहाँ तक फ़लस्तीनियों का मामला है हमेशा से कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी कुछ भी नहीं। तो लिहाजा उसको खुली छूट मिल चुकी है कि जितना चाहे अंधाधुन मारते जाओ, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। तो क्या अब ये फ़लस्तीनियों की लाशों को निकाल कर भी फिर बम धमाके करेगा, उन पर फायरिंग करेगा, उन पर बमबारी करेगा? वो मुमकिन है, यानी इतना वो जो है ना नफरत करता है फ़लस्तीनियों से, इतनी नफरत है उसको शदीद जो है ना इनसे कि मालूम है निहत्ते हैं। अरे अगर तेरे को दम है, ताकत है, तो जो ताकतवर है उनसे जाके लड़, मुकाबला कर, तुझे पता चलेगा। अरे निहत्ते मासूम बच्चे हैं, खवातीन हैं, उन पे जाके तू मार रहा है, वो भी बहादुरी का काम है, मेरे समझ से बाहर है। भूखे हैं, वो अपनी ग़िज़ा के लिए ठहरे हुए लाइन में जाके उन पे अटैक करता है। तो बताइए कौन सी बहादुरी है, कहाँ की है? सिद्दीक साहब, आप पेशे तालीम से भी वाबस्ता हैं, तो आप ये बताइए कि जहाँ तक इंसानियत का सवाल होता है, क्या अब आलमी चार्टर जो होता है वो क्या ख़त्म हो चुका है? बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई ना जान है ना कोई अमल के लिए, खाली नाम के लिए रह गया है जो है ना। और जहाँ भी ये इसराइल की बात आती है तो सब खामोशी इख्तियार करते हैं, चाहे G7 कंट्रीज़ ले लो, यूरोपियन कंट्री ले लो,
کسی کے پاس کوئی بھی جو ہے نا کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے، خالی زبانی ہمدردی کے لیے باقی رہ گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی کانکریٹ طور پہ کچھ بھی عمل نہیں کیا جاتا جو ہے نا۔ جی جی جی، کوئی ساری دنیا کو معلوم ہے یہ چیز کھلے عام چل رہا ہے جو ہے نا پورا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسرائیل کی درندگی کا، اس کی حیوانیت کا سوال ہے، اس کے ظلم و جبر کا سوال ہے، اس کی نسل کشی کا سوال ہے، تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے، اور یہ کہ امریکہ اس کی پوری تائید کر رہا ہے، امریکہ کے جو حامی ہیں، اتحادی ہے، وہ بھی اسرائیل کی پوری طرح تائید کر رہے ہیں، اور حد یہ ہے کہ انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ 18,000 بچے شہید ہوئے ہیں، 60,000 یعنی 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک جو سرکاری اعداد و شمار آئے ہیں، ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو، وہ اس کے مطابق کم از کم 60,000 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہے، یعنی جام شہادت نوش کیا ہے، اور 1,40,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے۔ فلسطینی بھوکے ہیں، فلسطینیوں کو پانی تک نہیں مل پا رہا ہے، ادویات کی قلت سے وہ دوچار ہیں، اسپتالوں کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے، نہ ان کے پاس تعلیمی ادارے باقی رہ گئے ہیں، نہ مساجد باقی رہ گئے ہیں، نہ آپ اسپتال باقی رہ گئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ دنیا پھر بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا فلسطینیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جانا انسانیت کے نام پر ایک دوست اور زوردار تماچا نہیں ہے؟ بالکل ہے ریاض صاحب، اس کے لیے جو ہے نا جھنجھوڑنے والی بات ہے انسانیت کو کہ سب سے پہلے ان کو جو ہے نا ایڈز کی ضرورت ہے، ان کو ایڈ چاہیے، غذا چاہیے، ان کو بلاکیٹ کر کے رکھا گیا ہے جو ہے نا۔ تو بتائیے جو کنٹریز جہاں پہ جاتی ہے ان کا کام نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا بلاکیٹ کو ختم کر کے ان کو مدد پہنچائی جائے؟ کیوں خاموش ہے کنٹری جو ہے نا؟ اور جو ہے نا میرے خیال سے رفح بارڈر ایک ہے جہاں سے پہنچائی جا سکتی ہے، تو وہاں سے کیوں ایڈ نہیں پہنچائی جا رہی؟ اور دوسری بات، اگر اسرائیل نہیں مان رہا تو پھر آپ کیوں مان رہے ہیں قانون کو؟ جی ہاں، یہ تو بات ہے نا، یہ لوگ جو ہے نا، تو یہ لوگ سب کے سب جو ہے نا اس میں انوالو ہیں، سارے برابر کے انوالو ہیں، خاص طور پہ جو اطراف کے جو عرب کنٹریز ہیں وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہے نا بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ جا کے جو ہے نا کچھ اس کو ایڈ دیں، مدد دیں جو ہے نا، جا کے کسی میں جرت ہمت نہیں ہے جو ہے نا پورا۔ جی جی، ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک اس طرح کے حالات کا سوال ہے تو بہت ہی حالات گمبھیر ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج فلسطین کی باری ہے تو کل ان کی باری ہو سکتی ہے۔ بہرحال صدیق صاحب، آپ دیکھیں گے کہ غزہ میں کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اسرائیل، اور اسرائیل کی درندگی پر سب خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس جرم میں شامل ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا امریکہ کے اتحادی ہو یا مسلم ممالک کیوں نہ ہو۔ اگر وہ خاموش ہیں، صرف مذمتی بیانات پر اکتفا کرتے ہیں اور پریکٹیکلی فلسطینیوں کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے، آپ بھی امریکہ کے ساتھ ہے، آپ بھی ایک قاتل کے ساتھ ہے۔ ریاض صاحب، آپ یقین کریں گے اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے تھے ہر تھوڑے ان کو اسرائیل یعنی فلسطین کی تائید میں OIC کا کبھی اجلاس ہوتا تھا، GCC کا اجلاس، جی ہاں، تو سب کو سانپ سونگ گیا ہے، یہ کدھر گئے؟ کم از کم نامینل اجلاس ہوتا تھا، یہ لوگ مذمت کرتے تھے بلا کے کر کے، تو اب کیا ہے کہ اتنے یہ لوگ حیرت زدہ ہیبت زدہ ہو گئے اسرائیل سے کہ مطلب یہ کہ وہ مذمتی بیانات بھی چھوڑ دیے لوگ، آپ تو جانا۔ ارے حد تو یہ ہے صدیق صاحب، اگر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ یہ منصوبہ بنا رہا ہے، خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے 60 یومی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور آپ کہیں گے کہ کوئی شرائط نہیں ہے، لیکن یہ شرائط باوصول ذرائع سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جو حماس کے جنگجو ہے انہیں اپنے ہتھیار خطر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، پہلے ان کو کھانا نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آئیں گے؟ اور ہتھیار نہیں بلکہ یقین مانیے کہ مسلمانوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہے، وہ ہتھیار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی آج جو تباہی و بربادی ایران کے ہاتھوں ہوئی ہے، یہ فلسطینیوں کی آہ کا نتیجہ ہے، بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرے ریاض صاحب، جب ہمارے ٹرمپ صاحب جو ہے نا کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو انف چلیے سیز فائر کر دیجئے، تو وہاں پر اپنا ڈکٹیٹ کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں وہ، تو وہی تو بتا رہا ہوں۔ پھر ایران کا جو ہے نا جو مسئلہ ہے ایران اسرائیل پہ، وہاں بھی کہتے ہیں کہ نہیں بس اسٹاپ کر دو، ختم سیز فائر۔ تو یہاں پر پھر کیوں حرکت میں نہیں؟ خالی بیان دیتے آ رہے، لیکن روکنے کے لیے کیوں آپ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے؟ روک نہیں سکتے آپ؟ اور دوسری بات، امریکہ قصوروار نہیں ہے، ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ قصوروار ہے۔ بالکل، آف کورس یہ لوگ جو ہے نا برابر کے شامل ہیں، ان کی خاموشی جو ہے نا وہ انہیں یہ ہے کہ انہیں کرتے جاؤ، ہم تو خاموش ہے جتنا چاہے کرتے جاؤ، لیکن یاد رکھیے نیکسٹ نمبر ان کا بھی آنے والا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہاں، گریٹر اسرائیل میں تو آپ کو تو معلوم ہے کہ کون سے مسلم ممالک شامل جی ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں، بہرحال اللہ رحم کرے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، ہم میں اتحاد نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری قرآن ایک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، اور ہمارا رب ایک ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ خود کو ایمان والے کہلانے والے لوگ جو ہیں ایمان والے کہلاتے ہیں، اور یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو پھر اب جب اپنا بھائی وہاں پر ہلاک ہو رہا ہے، اسے شہید کیا جا رہا ہے، تو آپ میں حرکت کیوں نہیں آتی؟ آپ میں جنبش کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا منہ کیوں نہیں کھلتا؟ اور آپ عملی اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ بالکل،
بلکہ اس کو گلے لگاتے ہیں، آتا ہے تو جو ہے نا اس کو گلے لگاتے ہیں، ملتے ہیں اس سے، جو ہے نا تعلقات کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، باپتہ ان کو ویزے دیے جاتے ہیں، شہریت تین ممالک نے 4 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، سرمایہ کاری کی ہے، جو ہے نا یہ تمام جاری ہیں. یعنی منافقت کی انتہا ہوگی یہ ریاض صاحب، یہ کہ جو ہے نا بولتے کچھ کرتے کچھ نہیں، جو ہے نا بتانے کے لیے کچھ اور ہے، جبکہ معلوم ہے کھلا دشمن ہے یہ اسلام کا، مسلمانوں کا. تو پھر کیوں حرکت میں کیوں نہیں آتے لوگ جانا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دیں کہ صدر کل ہند کانگریس کمیٹی ملکارجن کھرگے سے ہے. ملکارجن کھرگے کل فتح میدان یعنی حیدرآباد کے تاریخی فتح میدان میں کانگریسی کارکنوں سے، جن میں دیہی سطح سے لے کر شہری سطح کے کارکن ہیں، ریاستی سطح کے کارکن ہیں، تمام سے مخاطب کریں گے، خطاب کریں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جلسے عام میں کم از کم 25,000 کانگریسی کارکن شرکت کریں گے. اس سلسلے میں تمام انتظامات کو خطیت دے دی گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ملکارجن کھرگے حیدرآباد پہنچے اور انہوں نے اب ان کا جو قیام رہے گا رات میں تاج کرشنا ہوٹل میں رہے گا. اس موقع پر تاج کرشنا ہوٹل میں جب ان کی آمد ہوئی تو اس موقع پر کانگریسی قائدین نے وہاں ان کا والہانہ استقبال کیا. چیف مسٹر ریونت ریڈی اور صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ بھی وہاں پر موجود تھے. اس موقع پر مہیش کمار گوڑ صدر پردیش کانگریس نے ایم ایل سی جناب عامر علی خان کا مسٹر ملکارجن کھرگے سے تعارف کروایا اور کہا کہ یہ مسٹر عامر علی خان ایم ایل سی ہیں. اسی دوران چیف مسٹر ریونت ریڈی جو صدر کانگریس کے پیچھے تھے انہوں نے آواز لگائی کہ یہ سیاست والے ہیں. جیسے ہی روزنامہ سیاست کا نام ملکارجن کھرگے نے سنا وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور کہا اور 1980 کی یادیں انہوں نے تازہ کی اور کہا، یاد کیا جناب عابد علی خان صاحب کو، بانی سیاست کو، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاست گلبرگہ، رائچور اور بیدر میں بہت شوق سے پڑھا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ اب بھی وہ اخبار وہاں آتا ہے. انہوں نے اس سلسلے میں یہ بھی کہا کہ محمد علی صاحب کے ساتھ ہم آپ کے گھر کو آیا کرتے تھے. تو بہرحال ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سیاست نے لوگوں کے ذہنوں میں اپنی جگہ بنائی اور آج بھی جو بزرگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت کہ سیاست نے ملک میں سیکولرزم کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اور وہیں پر جو مظلوم ہے، چاہے وہ دلت ہو یا مسلمان ہو، کمزور جو ہیں چاہے وہ دلت ہو یا مسلمان ہو، ان کی ترقی کے لیے بھی ایک اخبار ہی نہیں بلکہ ایک تحریک کی حیثیت سے خود کو پیش کیا ہے. جی صدیق صاحب، حیدرآباد کی جو ہے نا ساری جو تہذیب کہہ سکتے ہیں، اس کو تہذیب اور تحریک ہم کہہ سکتے ہیں، سیاست کے اتنے بڑے کارنامے ہیں اور اس کی لسٹ یہ نا وقت نہیں ملے گا اتنے کرنے کے لیے. جو خدمات ہیں سیاست کے آج بھی جاری ہیں اور پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. انہیں ایک 2-3 جنریشن جو ہے نا اس سے متاثر ہوئے ہیں اس کی تحریک سے. جی صاحب آپ کو بتا دوں جیسے ہی ملکارجن کھرگے کو چیف منسٹر نے کہا کہ یہ سیاست والے ہیں تو عامر علی خان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھا لکھو، ہمارے کانگریس کے بارے میں اچھا لکھو. اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ سیاست واحد اخبار ہے، یعنی تقسیم کے بعد سے یا پھر آپ لگائیں گے کہ آزادی کے بعد جب مسلمان حیدرآباد دکن کے جب اقتدار چلے جاتا ہے، جو قوم حاکم ہوتی ہے وہ محکوم بن جاتی ہے تو بہت برا حال ہوتا ہے. تو بہرحال جس انداز میں مسلمانوں کی حالت ہو گئی تھی اس وقت جب بیرونی ممالک خاص طور پر عرب ممالک کے دروازے کھلے تھے، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی ایجنسیاں انگریزی اخبارات میں اشتہار دیا کرتی تھی اور جو ریکوائرمنٹ ہوتے تھے ان کی اس میں باضابطہ اشتہار کے ذریعے بتایا جاتا تھا. لیکن سیاست نے ان اشتہارات کو جو بمبئی میں شائع ہوا کرتے تھے اسے اپنے اخبار میں یعنی سیاست اخبار میں ترجمہ کر کے شائع کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بیرونی ممالک خاص طور پر عرب ممالک، خلیجی ممالک میں لوگوں کی ضرورت ہے. تو بہرحال لوگ خلیجی ممالک جاتے گئے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پولیس ایکشن کا اور اقتدار جانے کا، حکومت جانے کا، حکومت سے محرومی کا جو نقصان مسلمانوں کو پہنچا تھا اس کی پابجائی ہو سکی. بالکل ریاض صاحب، پولیس سیکشن کے بعد اتنے ڈیرے سہمے ہوئے تھے مسلمان، خاص طور پر لاسٹ جنریشن کی بات کروں میں، کہ لوگ اتنے ہیبت زیادہ تھے کہ کم از کم سیاست اخبار پڑھ کے دل کی تسکین دے لیتے تھے کہ چلو کچھ تو باقی ہے ہمارے پاس، ابھی بھی باقی ہے بول کے. پھر اس کے بعد جو خدمات شروع ہوئی سیاست کی اس کو نہیں بھلا سکتے، کوئی بھی نہیں بھلا سکتے جو ہے نا. اور خاص طور پہ جو ہے نا اقتدار لانے کے لیے کانگریس کی جو مدد ہوئی ہے یہ سیاست کی بہت بڑی مدد ہوئی ہے جو ہے نا سیاست کو جو ہے نا میرے خیال سے. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مالی میں کم از کم 3 ہندوستانی شہریوں کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس سلسلے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ القاعدہ سے ملحقہ ایک تنظیم ہے نصرت الاسلام والمسلمین،
اس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ان 3 ہندوستانیوں کو یرغمالی بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت ہند نے مالی حکومت کے ساتھ رابطے میں اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے شہریوں کو آپ صحیح سلامت واپس بھیجیں۔ جی بالکل جو ہے نا جیسا پہلے تو یہ لا اینڈ آرڈر کی بالکل بہت خراب صورتحال ہے وہاں پہ جو ہے نا، ارے وہاں تو ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قانون نہیں ہے، ایک تو غربت ہے، اوپر سے جو ہے نا یہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ اپنا کام برابر کر رہے ہیں، تو وہ بالکل سیف کنٹری نہیں ہے جانے کے لیے، میں تو بول رہا ہوں جانا بالکل جانا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی یہ جو 3 ورکرز جن کا اغوا کیا گیا ہے وہ ڈائمنڈ سیمنٹ فیکٹری میں خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اخلاقی اقدار میں کس قدر گراوٹ آ گئی ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کا جو احترام پہلے ہوا کرتا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ وہ احترام ختم ہو گیا ہے۔ اب حد یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کا قتل کرنے لگے ہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں گچی بولی، حیدرآباد کا ایک فیشنیبل علاقہ ہے، انتہائی ترقی یافتہ علاقہ ہے۔ وہاں پر ایک 35 سالہ یا 37 سالہ شخص ہے جس کا نام ہنمنتو ہے، اور ہنمنتو کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا انٹرمیڈیٹ کر رہا ہے چھوٹا، اور بڑا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آوارہ پھر رہا ہے۔ تو بہرحال ہنمنتو کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ نام پر ایک 6 لاکھ روپے ڈیپازٹ کروائے، اور اتفاق سے اس اکاؤنٹ تک اس بیٹے کی رسائی ہو گئی اور اس نے 6 لاکھ روپے چند دنوں میں ہی پرتعیش زندگی گزارنے میں، عیش کرنے میں اور آن لائن بیٹنگ یعنی آن لائن جوا کھیل کر ہارنے میں گزار دیے، یعنی ختم کر دیے پیسے۔ باپ ناراض ہوا اور کہا کہ میں نے اتنی محنت سے یہ کمائی کی اور تیرے لیے، تیرے مستقبل کے لیے 6 لاکھ روپے جمع کروائے تھے اور تو نے یہ رقم جوئے میں ہار دیے۔ تب باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ تو کس قدر دردناک واقعات پیش آ رہے ہیں صدیق صاحب؟ یہ آج کل جو ہے نا بہت زیادہ، یعنی پہلے نہیں آتے تھے، آج کل سننے میں آ رہے تھے نا، تو یہ اقدار کی گراوٹ، سب میں پہلے ویلیوز ختم ہو گئے اور نوجوانوں میں تعیش پسند زندگی گزارنا، جلد سے جلد پیسہ بٹوریں، کیسا کریں، اور یہ جو جوئے کی لت ہے آن لائن بہت پھیلی ہوئی جد ہے، کئی بڑے بڑے لوگ جو ہے نا اس پہ انہیں روڈ پہ آ چکے ہیں پورے، تو بچوں میں جو ہے نا یہ چیز دیکھ کے یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جوئے میں جو ہے نا لگا دیں پیسہ، جلد سے جلد راتوں رات امیر بن جائیں۔ تو یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں جس کی وجہ سے یہ برائیاں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور الٹیمیٹلی جا کے جو ہے نا یہ اس قسم کے انتہائی اقدامات ہو رہے ہیں جناب۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی آپ یہ سرپرست حضرات جو والدین ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے، جو سنتیں ہیں، اس کا پابند بنائیں، قرآن پڑھنے کا پابند بنائیں، نمازوں کا پابند بنائیں۔ تب کہیں جا کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس سے اگر محفوظ رہیں گے تو اخلاقی اقدار، خاندانی اقدار اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ مستحکم ہوں گی۔ بالکل، آپ کو معلوم ہے پہلے جو ہے نا سلیبس میں، نصاب میں جو ہے نا ایسے اقدار کے بہت سارے لیسنز، کہانیاں شامل ہوا، حکایات وغیرہ جو ہے نا، جیسے شیخ سعدی کی حکایت وغیرہ شامل ہوتی تھی تاکہ اصلاح ہو سکے نوجوان لڑکوں کی، بچوں کی بچپنے سے، لیکن اس کو کمپلیٹلی نکال دیا گیا ہے، بجائے اس کے جو ہے نا ایسی چیزیں شامل کر دی گئیں جس سے جو ہے نا جلد سے جلد کیسا جو ہے نا پیسہ کمانا، کیسا بھی اس قسم کی جو ہے نا تھنکنگ پیدا ہو۔ ارے آپ دیکھیے دہلی یونیورسٹی میں پاکستان سے متعلق، چین سے متعلق، اسلام سے متعلق جو اسباق تھے یا وہ جو یعنی اسباق ہوا کرتے تھے وہ نکال دیے گئے ہیں، جبکہ آپ کو اگر پاکستان سے دشمنی ہے، آپ کو چین سے دشمنی ہے تو نکال کے پھینک دیجئے، لیکن اسلام تو آپ کے بھلائی کے لیے آیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اگر اسلامی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے تو کئی ایک چیزوں سے بچ پائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کورونا وائرس کی جب وبا ہوئی ہندوستان میں 5,75,000 لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، جبکہ انٹرنیشنل جو میڈیا کہتا ہے 70 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور مودی کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی بے شمار لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے۔ اس وقت امیتابھ بچن وہاں رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیجئے، جب واش روم کو جائیں گے تو اپنے ہاتھ پیر دھو لیجئے، جبکہ 1447 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے کہا کہ جب بھی آپ باہر سے جائیں یا باہر سے آئیں تو پھر اپنے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں، اور واش روم کو جائیں، باتھ روم میں جائیں تو پھر جب جا کر آئیں تو اپنے پیر دھو لیں، کلیاں کریں۔ تو یہ صاف صفائی کا نظام اسلام نے دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بتاتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے، اور یہ بھی بتانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ حالیہ عرصے کے دوران جو ہارٹ اٹیک کے واقعات ہوئے ہیں صدیق صاحب، اس کی میں ڈاکٹر سے کہا کہ سب سے بڑا فیکٹر، سب سے بڑا پہلو عنصر یہ ہے ہارٹ اٹیک کا جو نوجوان مر رہے
रहे हैं, नींद का फुकदान है। अब ये कमी की वजह से ऐसा हुआ है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1447 साल पहले ये वाज़े कर दिया था कि सुबह जल्द उठो और रात जल्द सो जाओ। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी वजूहत ये हैं, यानी आदत अतवार कुछ ऐसी चीज़ों के नौजवानों में जिसके से हार्ट अटैक के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, इसका ताल्लुक कोई अद्वियत वगैरह से नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो है ना कोविड की जो वैक्सीन ली है उसके तरफ से, ऐसा नहीं है। बल्कि ये आदत अतवार जो चेंज हो गए, जो है ना जिस किस्म की जो चीज़ें खाई जा रही हैं, आदत और मुख्तलिफ एडिक्शन हो गए बच्चों को, तो ये तमाम होके जो है ना अचानक जो है ना इन्हें कार्डियक अरेस्ट हो रहा है जाना। बिल्कुल आपने कहा है। और कार्डियक अरेस्ट की बात जब आती है तो आप देखिए कि लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, बहुत हैंडसम दिखाना चाहते हैं। इसके लिए वो जो एस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, विटामिन सी के इंजेक्शंस ले रहे हैं। अगर इस तरह की हरकतें मैं समझता हूँ कि यानी कुदरती जो तबई नहीं होती वो डेंजर रहती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह साइबराबाद पुलिस ने एलबी नगर, महेश्वरम, मलकाजगिरी और भुवनगिर में धावे करते हुए नकली जो अशिया हैं खाने पीने की वो जब्त किए हैं, जिसमें मिलावटशुदा घी है, पनीर, मिलावटशुदा पनीर है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर धावों में ये जब्त कर ली गई हैं। पुलिस एलबी नगर ने अपने धावों के दौरान तकरीबन 575 लीटर मिलावटशुदा घी जब्त किया है। 575 लीटर मिलावटशुदा घी। और महेश्वरम में अदरक लहसुन का पेस्ट 3946 किलो ये पेस्ट जब्त किया गया है, जबकि मलकाजगिरी में अदरक लहसुन का जो पेस्ट है 3037 किलोग्राम जब्त किया गया। भुवनगिर में 250 किलो मिलावटशुदा पनीर जब्त की गई है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हम जहर खा रहे हैं ना। जी हाँ, ऐसी चीज़ें जो है ना आ रही मार्केट में जिसका जो मैर है, इस किस्म की जो है ना जो घरेलू किस्म के मामूली किस्म के लोग उसमें केमिकल्स मिला के, एसिड्स मिला के जो है ना ये चीज़ तैयार कर रहे हैं। तो अंदर लगे जब इंसान खाता है, बेचारा एक मासूम भोला भाला खरीद के खाता है, तो उसका अंदर का हिस्सा जिस्म में क्या कैफियत होती है आप अंदाजा लगाई जाए। बिल्कुल आपने सही कहा है। और इसी सही बात के साथ नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।